वेलकम बैक। लियारी में इमारत गिरने के वाक़े पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है। कमिश्नर कराची की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी हादसे की वजूहात का तयन करेगी। कमेटी 48 घंटों में अपनी सिफारिशात और रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी मुस्तकबिल में इमारतें गिरने से बचाव का लाहे अमल भी तजवीज़ करेगी। खतरनाक इमारतों से शहरियों के इनखला का मौसर हल तजवीज़ करेगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इसी सिलसिले में आपको मजीद बताते चलें कि सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने इंकशाफ किया है कि सिंध भर में कुल 740 इमारतें मखदूश हालत में हैं। 51 की हालत बहुत ही ख़राब है और 51 बिल्डिंग्स में से 11 खाली करवा ली गई हैं, जबकि कोशिश है कि तमाम इमारतें खाली करवा ली जाएँ। शर्जील मेमन ने बताया कि जो 11 इमारतें खाली हुई हैं वहाँ के मकीनों ने अपनी अपनी जगह ले ली है। जिसके पास कोई दूसरी रिहाइश नहीं होगी तो हुकूमत वक्ती तौर पर शेल्टर देगी। लियारी के इलाके बगदादी में गिरने वाली इमारत से मुतालिक मकीनों को 2023 और 2024 में नोटिस भेजे गए थे कि इमारत खाली कर दी जाए, लेकिन वो खाली नहीं की गई। उन्होंने ये भी कहा कि इमारत गिरने के बाद सख्त कार्रवाई की गई और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी को ओहदे से हटाया गया। इस हवाले से कमेटी तश्कील दे दी गई है, जबकि FIR काटने का भी फैसला किया गया है। हमने कोशिश की है कि लोग कानून हाथ में ना लें। इमारत गिरने से कीमती जानों का नुकसान हुआ। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का लियारी के इलाके बगदादी का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यह हादसा ऐसा है जिसकी मजम्मत के लिए अल्फाज भी नाकाफी हैं। अच्छी बात है कि सिंध हुकूमत ने फौरी रद्द-ए-अमल दिया, DG को हटाया, लेकिन सिर्फ चेहरे बदलने से निज़ाम नहीं बदला जा सकता। हमें इमारत के गिरने की वजूहात तलाश करना होंगी कि यह कब बनी और कैसे मंजूर हुई। कामरान टेसोरी ने इस अज़्म का इजहार भी किया कि हम इस मसले पर सियासत नहीं करेंगे बल्कि मुतासरीन को इंसाफ दिलाएंगे। मुतासरा मकीनों को 80 गज के मुतबादिल प्लॉट्स दिए जाएंगे। उन्होंने मुतासरा अफराद के लिए रोजगार और नौकरियों के मौके पैदा करने का वादा भी किया। उनका कहना था कि मैंने बिल्डर से बात की है, जो भी लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनके लिए मजीद बिल्डर से भी बात की जाएगी। गवर्नर हाउस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की, जिन्होंने ज़राअत में मसनूई ज़हानत और जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल की हिदायत करते हुए कहा कि इस मकसद के लिए बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात से इस्तिफ़ादा किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे की कारकर्दगी और इस्लाहात पर जायज़ा इजलास हुआ। ज़रई इस्लाहात और पैदावार में इजाफे के हवाले से जामे लाएअमल तलब कर लिया गया है और इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि ज़रई पैदावार में बेहतरी और मुतालका बरामदात में इजाफा अव्वली तरजीह है। किसानों को आसान शराइत पर कर्ज फराहमी के लिए इक़दामात का तवील और कलील मुद्दती लाएअमल भी पेश करें। शहबाज शरीफ का ये भी कहना था कि ज़रई अजनास की फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए तहकीकी मराकज़ को मज़ीद फ़ाल बनाया जाए। मुनाफा बख्श फसलों की काश्त और पाकिस्तान को ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से खुद कफ़ील बनाना है। खुद कफ़ालत के लिए किसानों को हर किस्म की रहनुमाई फराहम करने के इक़दामात किए जाएँ। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से हल्फ लिया। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की तकरीब में वफाकी वज़रा की शिरकत, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ समेत सीनियर वकला की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। और यहाँ पर आपको अदालती खबर देते चलें कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने भी अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से हलफ लिया। तकरीब में जजेस और सीनियर वकला ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक हुए। तकरीब हल्फ बर्दारी पहली बार उस जगह हुई जहाँ बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बतौर गवर्नर जनरल हल्फ लिया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए ये कहा कि पंजाब में अब तक 12,000 किलोमीटर पर मुहित सड़कें बन चुकी हैं। एक साल के अंदर पूरे पंजाब में सड़कों का जाल बिछाया गया है। तरक्याती मंसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किए गए। टीम को शाबाश देती हूँ। रिकॉर्ड मुद्दत में सड़कों की तामीर पर मुतालिका हुकाम खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि यौम आशूरा पर बेहतरीन इंतजामात पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। मुहर्रमुल हराम में जुलूसों के रास्तों पर सफाई का खुसूसी इंतजाम किया गया।
انہوں نے مزید کہا کہ راولپنڈی میں انڈر پاس منصوبہ ریکارڈ مدت میں مکمل کیا گیا۔ راولپنڈی میں انڈر پاس منصوبے کے ذریعے سڑک کو سگنل فری کر دیا گیا۔ راولپنڈی ڈویژن میں تمام اسکولز کو ریویمپ کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ کا سخت ایکشن، محسن نقوی نے حوالہ ہنڈی اور بھکاری مافیا کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا۔ ایف آئی اے کراچی زون کے دورے کے موقع پر اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ حوالہ ہنڈی میں ملوث بڑے بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالا جائے۔ وزیر داخلہ نے بھکاریوں کو بیرون ملک بھجوانے والے ایجنٹ مافیا کی سرکوبی کا بھی حکم دیتے ہوئے کہا کہ بھکاری پاکستان کے امیج کو خراب کر رہے ہیں۔ مفرور ایجنٹس کو دیگر صوبوں کے تعاون سے گرفتار کیا جائے۔ بیرون ملک سے ڈپورٹ ہو کر آنے والے بھکاریوں کی گرفتاری بھی یقینی بنائی جائے۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ جعلی ادویات کا کاروبار کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جعلی ادویات کے مکروہ دھندے میں ملوث لوگوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے اور جعلی ادویات کے کاروبار میں ملوث لوگوں کی اصل جگہ جیل ہے۔ باہر سے دوا ساز فیکٹری لیکن اندر سے فراڈ اور سائبر حملوں کا اڈا۔ فیصل آباد میں تھانہ بلوچنی کے علاقے میں ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کی بڑی کارروائی۔ سابق چیئرمین فیسکو کے ڈیرے سے 100 کے قریب غیر ملکی اور دیگر افراد گرفتار کر لیے گئے۔ تمام افراد آن لائن فراڈ اور سائبر حملوں میں ملوث ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف فیصل آباد رضوان نیازی سے۔ جی رضوان۔ جی بالکل، فیصل آباد احساس داروں اور سائبر کرائم ونگ نے سابقہ چیئرمین فیسکو ملک تحسین اوان کے ڈیرے پر جو ہے خفیہ اطلاع پر کارروائی کی ہے، جس میں 100 سے زیادہ غیر ملکی مرد اور خواتین کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے، جو کہ مبینہ طور پر آن لائن فراڈ اور غیر قانونی سائبر سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ ذرائع کے مطابق چھاپا انتہائی خفیہ معلومات کی بنا پر جو ہے وہ مارا گیا اور کارروائی کو اعلیٰ سطح کی نگرانی میں مکمل کیا گیا۔ گرفتار افراد ابتدائی جو تفتیش کے مطابق یہ گروہ جو ہے وہ مختلف آن لائن اسکیموں کے ذریعے عوام کو دھوکہ دیتا تھا، جن میں بین الاقوامی مالیاتی فراڈ اور جعلی ویب سائٹ اور فیک انویسٹمنٹ پلیٹ فارم اور ڈیجیٹل کرنسی کے ذریعے جو ہے وہ ٹریپنگ شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انتہائی اہم انکشافات یہ سامنے آ رہے ہیں کہ ملک تحسین اوان کے ڈیرے پر غیر ملکی ہیکر کو جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر رکھا گیا تھا۔ یہ افراد جو ہے مبینہ طور پر ٹیکنیکلی مہارت رکھتے تھے اور بین الاقوامی سطح پر جو ہے وہ ڈیجیٹل فراڈ اور سائبر کرائم میں ملوث تھے۔ ان کی شناخت اور شہریت اور دیگر جو تفصیلات ہیں وہ خفیہ ادارے مزید تحقیقات کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ گرفتار افراد کی تعداد کے باعث جو ہے تھانوں میں بھی جگہ کم پڑ گئی ہے، جبکہ 3 مزید مقامات پر جو ہے کارروائی کی تیاری کی جا رہی ہے، جس کی جڑیں جو ہے وہ ملک کے مختلف شہروں اور بیرون ملک بچھی ہوئی ہیں۔ تاحال کسی سرکاری کی جانب سے ابھی یہ بیان جاری نہیں کیا گیا۔ تفتیش کی روشنی میں مقدمات درج کیے جا سکتے ہیں۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ یہ کارروائی نہ صرف سائبر کرائم کے خلاف ایک بڑی کامیابی ہے، بلکہ یہ پیغام بھی ہے کہ ریاست ایسے جرائم پر خاموش تماشائی نہیں بنی رہے گی۔ جی بہت شکریہ آپ کا رضوان نیازی۔ اور اب موسم کا احوال آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک بھر میں مونسون اسپیل جاری ہے۔ لاہور، فیصل آباد، ملتان، سیالکوٹ، گجرانوالہ، بھالپور اور لہیا میں بادل برس پڑے۔ لاہور کے علاقے گلبرگ، کلمہ چوک اور مغل پورہ کے علاقوں میں بھی بارش ہوئی۔ فیروزپور روڈ، جوہر ٹاؤن اور علامہ اقبال ٹاؤن کے علاقوں میں بادل جم کر برسے۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش ہوئی۔ گرمی اور ہبس کا زور ٹوٹ گیا۔ ہنگو میں بادل جم کر برسے۔ ہری پور میں طوفانی بارشوں کے بعد مختلف مقامات پر لینڈ سلائڈنگ ہوئی۔ متعدد سڑکیں عام و رفت کے لیے بند کر دی گئیں، جبکہ کلات میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہوئی۔ نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ این ڈی ایم اے نے 10 جولائی تک ملک بھر میں شدید بارش اور سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری کر دیا۔ ادھر مری کے بالائی علاقوں میں شدید بارش اور دھند چھا گئی۔ مری کا موسم خراب ہونے پر مقامی افراد اور سیاحوں کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ مری میں بارشوں کا سلسلہ گزشتہ 2 دنوں سے جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ نے مقامی افراد اور سیاحوں سے کہا ہے کہ ندی نالوں سے دور رہیں، طغیانی کا خطرہ ہے۔ سیاحوں کو غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ بارش اور دھند میں گاڑیوں میں فوگ لائٹس کا استعمال لازمی کریں۔ ضلع انتظامیہ مری کا کہنا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ موجود ہے۔ موسم شدید خراب ہونے کی وجہ سے مقامی افراد کو بھی احتیاط برتنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
تو دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور سمیت پنجاب بھر میں موسلادھار بارشوں کے پیش نظر تمام اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم دے دیا۔ واسا پی ڈی ایم نے لوکل گورنمنٹ ریسکیو 1122 اور ٹریفک پولیس کو فیلڈ میں رہنے کی ہدایت کر دی۔ انتظامیہ اور واسا کے افسروں کو فیلڈ میں خود نگرانی کرنے کا حکم بھی دیا۔ مریم نواز نے کہا کہ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز نشیبی علاقوں سے نکاسیاب کی مسلسل مانیٹرنگ کرے، ٹریفک پولیس ٹریفک پلان جاری کرے اور شہریوں کو بروقت متبادل راستوں سے آگاہ کرے، جبکہ بارش کا پانی کھڑا رہنے سے عوام کو ہونے والی دشواریوں کا بھی بروقت ازالہ کیا جائے۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے ایف آئی اے کی درخواست پر 27 معروف یوٹیوب چینلز بلاک کرنے کا حکم دے دیا۔ جوڈیشل میجسٹریٹ عباس شاہ نے یوٹیوب چینل بلاک کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے سماعت مکمل ہونے پر 2 صفحات کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے کے مطابق ریاست مخالف مواد کے حوالے سے ایف آئی اے نے 2 جون کو انکوائری شروع کی۔ ایف آئی اے کی جانب سے پیش شواہد سے عدالت مطمئن ہے، قانون کے مطابق کارروائی کر سکتے ہیں۔ عدالتی حکم نامے کے مطابق یوٹیوب کے آفیسر انچارج کو حکم دیا جاتا ہے کہ 27 یوٹیوب چینلز بلاک کرے۔ اور چینی کی درآمد کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ وفاقی کابینہ نے 5 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ وزارت غذائی تحفظ نے کہا کہ چینی کی درآمد حکومتی شعبے کے ذریعے کی جائے گی۔ چینی کی درآمد کے لیے انتظامات مکمل ہے اور ان پر فوری عمل درآمد شروع ہوگا۔ وزارت غذائی تحفظ کا کہنا ہے کہ چینی کی قیمتوں میں توازن برقرار رکھنے کے لیے قدم اٹھایا گیا ہے۔ وزارت کے مطابق ماضی میں قومی خزانے پر بوجھ ڈال کر سبسڈی پر انحصار کیا جاتا تھا۔ حکومت نے فیصلہ کیا کہ وقت جب چینی وافر مقدار میں دستیاب تھی۔ وزارت غذائی تحفظ کا کہنا ہے کہ اب قیمتوں میں استحکام کے لیے چینی درآمد کی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے پولیس کی تحویل میں میڈیا کے ذریعے ملزم کے ریکارڈ کیے گئے اعترافی بیان کو ناقابل قبول قرار دے دیا ہے اور اسے مسترد کر دیا۔ جسٹس اتھم انیلا کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کراچی میں ایک بچے کے قتل کے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے ملزم کو بری کر دیا۔ جسٹس اتھم انیلا کی جانب سے جاری کیے گئے 25 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ فوجداری نظام انصاف کا بنیادی مقصد ہر ملزم کو منصفانہ ٹرائل کا حق دینا ہے اور اس حق سے کسی کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ملزم کا پولیس حراست میں میڈیا پر دیا گیا اعترافی بیان بطور ثبوت قابل قبول نہیں، اور یہ معمولی بات نہیں کہ کسی صحافی کو زیر حراست ملزم کا انٹرویو کرنے کی اجازت دی جائے۔ عدالت نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملزم کے بیان کا ترمیم شدہ حصہ بعد میں ایک نجی ٹی وی چینل پر نشر کیا گیا جو عدالتی تقاضوں اور انصاف کے اصولوں کے منافی ہے۔ اور اب کچھ ذکر کریں گے سندھ کابینہ کے اجلاس کا۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا اجلاس ہوا۔ سندھ کابینہ نے پینشن اصلاحات کی منظوری دے دی۔ اصلاحات کی منظوری کا نوٹیفیکیشن محکمہ خزانہ سندھ جاری کرے گا۔ کابینہ نے لیبر ڈپارٹمنٹ کو ہدایت کی ہے کہ کم از کم اجرت کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ مراد علی شاہ نے اجرت کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے قبل تمام قانونی تقاضے پوری کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ وفاقی حکومت کے پینشنرز کی پینشن میں 7% اضافہ کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پینشن میں 7% اضافے کا اطلاق ریٹائرڈ سویلین آرمڈ فورسز اور سول آرمڈ فورسز پینشنرز پر ہوگا۔ وزارت خزانہ کے مطابق پینشن میں اضافے کا اطلاق 1 جولائی 2025 سے یا اس کے بعد ریٹائرڈ ہونے والے پینشنرز پر ہوگا۔ وزارت خزانہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق گزشتہ 3 سال سے خالی تمام آسامیاں ختم کر دی گئی ہیں، جبکہ نئی آسامیوں کی تخلیق پر پابندی برقرار رہے گی۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مسئلہ کشمیر پر ثالثی کہاں گئی۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پانی اور مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ ابھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ بھارت سے جیتی ہوئی جنگ ہم ان کے بیانات کی وجہ سے ہار رہے ہیں۔ حافظ نعیم نے کہا کہ بھارت سے بات چیت آلو پیاز اور تجارت پر کیوں ہوگی، مسئلہ کشمیر پر کیوں نہیں ہوگی۔ امیر جماعت اسلامی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا بیان دینے والوں کو کس نے یہ حق دیا ہے۔ حکومت کا اسرائیل کو تسلیم کرنا یا ابراہم معاہدے کی طرف بڑھنا بھی ہماری ریڈ لائن ہے۔ حافظ نعیم نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کے کہنے پر اس معاملے پر پیش رفت کرنے والے عبرت کا نشان بنے گا۔ اسرائیل کے معاملے پر پاکستان کا موقف واضح ہے۔
تحریک آزادی کشمیر کے نوجوان رہنما برہان مظفر وانی کی شہادت کو آج 9 برس مکمل ہو گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں شٹ ڈاؤن ہڑتال اور سناٹے کا راج ہے۔ قابض فوج کی اضافی نفٹی تعینات کی گئی ہے۔ کشمیری عوام آج کا دن تجدید عہد کے طور پر مناتے ہیں۔ برہان مظفر وانی وہ نوجوان جو کشمیر کی مزاحمت کا چہرہ بن گیا۔ بھارتی فوج نے 8 جولائی 2016 کو ایک جھڑپ میں اسے شہید کر دیا، لیکن اس کی سوچ، جذبے اور مشن کو آج بھی زندہ رکھا گیا ہے۔ یوم شہادت پر ریاست کے دونوں جانب کشمیری عوام اسے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور دنیا کی توجہ کشمیر کی آزادی کی طرف مبذول کرواتے ہیں۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں طوفانی بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے مختلف حادثات اور ہلاکتوں میں مرنے والوں کی تعداد 104 ہو گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹیکساس میں طوفانی بارش اور سیلاب کی وجہ سے نظام زندگی شدید متاثر ہو گیا ہے۔ بارش اور سیلاب سے کیر کاؤنٹی کا علاقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ 84 لاشیں برآمد ہوئی۔ سمر کیمپ انتظامیہ نے کیمپ کی لاپتہ 27 لڑکیوں اور کونسلرز کے ہلاک ہونے کی تصدیق کر دی، جبکہ 10 سے زائد لڑکیاں اور ایک اسٹاف ممبر تاحال لاپتہ ہیں۔ لاپتہ درجنوں افراد کی تلاش کے لیے ہیلی کاپٹرز، کشتیوں اور ڈرونز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ کچھ کھیل کی بات کریں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بنگلہ دیش کے خلاف آئندہ T20 سیریز کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے، جس کی قیادت مڈل آرڈر بیٹر سلمان علی آغا کریں گے۔ سیریز کے تینوں میچز 20، 22 اور 24 جولائی کو ڈھاکہ میں کھیلے جائیں گے۔ کھلاڑیوں میں ابرار احمد، احمد دانیال، فہیم اشرف، فخر زمان، حسین طلعت، خوشدل شاہ، عباس آفریدی، صاحبزادہ فرحان، محمد حارث، سائم ایوب، سلمان مرزا، محمد نواز اور سفیان مقیم شامل ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان یہ سیریز ورلڈ کپ سے قبل کھلاڑیوں کے کمبینیشن کو جانچنے کا اہم موقع ثابت ہوگی۔ اور انسان دوستی کی عظیم مثال مشہور سماجی کارکن عبدالستار ایدھی کو ہم سے بچھڑے آج 9 برس بیت گئے۔ عبدالستار ایدھی 28 فروری 1928 کو بھارت کی ریاست گجرات کے شہر باٹوا میں پیدا ہوئے اور تقسیم ہند کے بعد 1947 میں اپنے خاندان کے ہمراہ پاکستان آ کر کراچی میں سکونت اختیار کی۔ ایدھی صاحب نے اپنی خدمات کا آغاز 1951 میں ایک ڈسپنسری کے ذریعے کیا، پھر ایدھی ٹرسٹ قائم کیا اور اپنی زندگی کے 65 برس دکھی انسانیت کی خدمت میں گزارے۔ عبدالستار ایدھی نے بلا تفریق اپنے ہم وطنوں کی بے لوث خدمت کی اور اپنی پوری زندگی اس کام کے لیے وقف کر دی۔ عبدالستار ایدھی کے اہل خانہ اور ایدھی فاؤنڈیشن کے کارکنان ان کا مشن اب بھی آگے بڑھا رہے ہیں۔ عبدالستار ایدھی کو حکومت پاکستان نے 1989 میں اعلیٰ ترین سول ایوارڈ میں سے ایک نشان امتیاز سے نوازا۔ گنیز بک ورلڈ ریکارڈ میں بھی ان کا نام دنیا سے کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس چلانے کے باعث شامل ہے۔